गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जिबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है। आस्तां है ये, आस्तां है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल किताब। आज डेरा गाज़ी खां में सैयद अली अहमद शाह साहब जो हैं, इनके दरबार पे हम हाज़िर हुए हैं। इनके बेटे हज़रत मकबूल महीउद्दीन साहब जो हैं वो इस वक्त गद्दी पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन ये वो जगह हैं जो कि पसमानदा इलाके कहा जाता है कि ये पसमानदा इलाके हैं। लेकिन इस बात को ज़रा यूँ तवज्जो कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया तो असबाब की बनाई है। मिसाल के तौर पे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे लेके जाना था तो सबब बनाए, और सबब क्या था कि बुर्राक आया, और आसमानों पे गए तो वहाँ भी सबब बना, और वो क्या सबब था कि रफ आया। ये असबाब हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बग़ैर असबाब के तो वापस आ सकते थे, असबाब के साथ जैसे गए थे वैसे तशरीफ़ भी ला सकते थे। लेकिन गए असबाब के साथ, वापस असबाब के साथ तशरीफ़ नहीं लाए। ये जो दरबार हैं ख़वातीन हज़रात, ये इन इलाक़ों में ज़रूर हैं जिनको कि हम पसमानदा कह सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान, सारा मुल्क जो है वो यहाँ दुनिया के असबाब मांगने के लिए आता है। ये वो जगह हैं जहाँ से लोगों की मन्नतें और मुरादें पूरी भी होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अमल जो है वो शायद उन लोगों का है जो इन गद्दियों पर बैठे हैं, लोगों की तदरीस और तालीम का सिर्फ तज़किरा नहीं करते, उसका एहतमाम भी करते हैं। वो मजालिस जो आज इस मुल्क में मेरे ख़्याल में एक सूफ़ी ट्रेडिशन को या एक मुतदिल, एक इत्तदाल वाले इस्लाम को ज़िंदा रख के बैठी हैं, ये वो खानकाहें हैं जिनका ज़िक्र जो है वो मेरे ख़्याल में इंतहाई अदब के साथ काबिल ज़िक्र है। यहाँ जो हमारे भाई और दोस्त आए हैं उनसे ज़िक्र करते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या इसमें गिरामी भाई? डॉक्टर अब्दुल रशीद मिर्ज़ा। डॉक्टर साहब, ये जो दरगाह है यहाँ पे लोग बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं, सब बैठे हैं, बहुत से रंग होते हैं। आम तौर पे समझा जाता है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दरगाहों पे नहीं आते हैं। ज़्यादा तो माशाल्लाह जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं मज़हब से मुतालिक। जो ज़रा रोशन ज़मीर होते हैं और उनको अल्लाह ताला जहन दे देता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो अनपढ़ और कम पढ़े हुए लिखों की निस्बत रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। ज़्यादा जो सादा दिल लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनमें कम पढ़े लिखे और इस तरह के जो छोटा ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो है ना वो ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक दुआ भी है। अम्मा आयशा सैयदा इसको रावी करती हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे फ़ुकरा में से, फ़कीरों में से उठाना। तो वो जो निस्बत है, मुझे पैदा फरमाया है और फ़कीरों में से ही मुझे उठाया, और यही वो लोग हैं जो जन्नत में ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये जो लोग आप यहाँ पे दरबारों पे देखते हैं, हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो हो, बहुत बड़ी गाड़ी में जो आने वाला हो, वो ये समझता हो कि शायद मेरे तकद्दुस का, मेरे प्रोटोकॉल का ये हिस्सा नहीं है। हो सकता है ना हो, मुझे इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए कि जब हम सब लोग जो यहाँ पर हैं इंशाअल्लाह ताला जब जन्नत में इकट्ठे होंगे ना, तो यही फ़कीरी होगी, यही आजिज़ी होगी, और यही ईमान और मोहब्बत होगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क करने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठे होंगे। वही स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड है। वसल्लम की ज़ात बरकत से मोहब्बत का जो स्टैंडर्ड है, वही लेवल है, वही जन्नत में दर्जात की बुलंदी का जो है वो बाइस है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगा कि ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी जिसकी मोहब्बत होगी उतना ही वो कामरान और शादाब होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो उसका है ही है, आखिरत तो है ही है उसकी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक। आप आइएगा भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या नाम आपका भैया? अदीम कादरी। कादरी साहब, ये फरमाइए कि लोग अपने आप को सिलसिलों में बांटते हैं, नक्शबंदियाँ हैं, कादरी हैं, सारे रास्ते जो हैं वो खुदाही की तरफ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मसलन मिसाल के तौर पे मैं ये बड़े दावे से कह रहा हूँ, और ये मैं दावा जो है ये बावाज़े बुलंद और सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई आके कहे कि अहले बैत से उसको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं उसको लड़ने को तैयार हूँ।
اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے میرے لیے جو جنت میں مجھے لے کر جائے گا. یہ حدیث ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے اظہار کا جو طریقہ ہے محبت کا، وہ یہ لوگ بار بار جو مختلف قسم کے انداز سے آتے ہیں، یہ کیا کیا مختلف انداز ہیں محبت کے؟ محبت جتنی بھی ملتی ہے کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص لوگوں سے تمام عام لوگوں میں منتقل کر دی ہے. کیا فلسفیانہ بات کی ہے یار، واہ 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 میں واہ. آپ نے ایک سوال خاص لوگوں کیا، سے بالکل. واہ. میرے بزرگوں سے سوال کیا واہ. کہ یہاں کے آپ پڑھے لکھے کیوں نہیں آتے؟ حضرت شاہ سکندر کی درگاہ میں ہم ہیں. حضرت شاہ سکندر کے جتنے ایجوکیٹڈ حضرت مجدد الف ثانی کی آپ زندگی کو اگر دیکھیں، بے شک. ان سے بڑا اسکالر آپ کو اس زمانے میں نظر نہیں بے آتا. شک اس زمانے میں بھی نہیں. اور مجدد الف ثانی بے شک. رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نہ صرف اپنے کردار سے بلکہ اپنے عملی نمونے سے یہ پیش کر دیا واہ. کہ میں شاہ سکندر کے خاندان سے یہ فیض لے کر آیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجدد الف ثانی ہی تھے واہ، کہ واہ، جن واہ، کے واہ. فیض نے پوری دنیا کو متعارف کرا دیا. قادریت ہو، کوئی سا بھی رنگ ہو، رنگ اسی کا ہے. واہ واہ واہ. یار یہ پھر کہنا، یہ پھر کہنا. قادریت ہو، ہاں، ہاں. سہروردی ہو، کوئی بھی ہو، نقش بندی ہو، چشتی ہو، کوئی ہو، کوئی بھی ہو. کیسا ہو، رنگ اسی کا ہے. رنگ اسی کا ہے. یہ بھی رنگ اسی کا ہے، واہ، یہ بھی واہ، رنگ واہ، اسی کا واہ، ہے. واہ، واہ. میں دوئی میں ہی رکھتا، واہ. یکتائی میں یقین رکھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ میں اور مجھ میں صرف یہ ہے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. واہ واہ. آپ کس میں گرامی بھیا؟ قادری جناب. قادری صاحب، آپ یہیں سے ہیں؟ میرا تعلق ملتان سے ہے. مردان سے ہے. یہاں پہ لوگ زیادہ تر آپ کو لگتا ہے کہ مرادیں مانگنے آتے ہیں یا کچھ حاصل کر کے جو جاتے ہیں وہ مرادیں پوری کر کے کچھ دینے آتے ہیں یہاں پہ؟ لیکن سر بات یہ ہے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن سے حوالہ لیتے ہیں مرادوں کا کہ حضرت ذکر علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجر میں تشریف لے گئے اور وہاں جناب بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں. تو وہیں سے اسی وقت اسی سرزمین سے کھڑے ہو گئے تھے، یا اللہ جب تو اپنی بندی کو، میں تیری بندی کے مکان سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جب اپنی بندی کو تو بے موسمی پھل عطا کر دے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا کر. یہاں پہ حضرت ایک روایت کر دوں. یہاں پہ آپ نے کہا اس جگہ کھڑے ہو کے جہاں پھل تھے کہ اس جگہ کو جب خالی کرو تو مجھے بتانا، میں اس جگہ پہ کھڑی ہو کے اس جگہ کا اس مقام کی برکت پہ کھڑا ہو کے میں دعا کروں گا اللہ سے، اور اللہ نے قبول بھی کی. اصل بات تو وہی ہے کہ حجرہ بی بی مریم، جیسے آج ہم دربار میں کھڑے ہیں یا دربار میں حاضری دیتے ہیں تو یہ ان اولیاء کرام کی جگہ ہے نا. بے شک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھیا، بہت شکریہ. سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا. سج کے بیٹھا ہے نوشاہ، نگر نگر میں کرو منادی، ہے شاہ جیلان کی آج شادی. حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو ظاہر سب نے پڑھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے پوچھا لوگوں نے کہ اچھا اور برا انسان، بہتر انسان کون ہوتا ہے اور بدتر انسان کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو امید ہو، توقع ہو. جس سے توقع ہو وہ بہترین انسان ہوتا ہے، اور جس سے توقع نہ ہو وہ بدترین انسان ہوتا ہے. یہ جو دربار ہیں یہاں پہ لوگ توقع سے بھی زیادہ امیدیں لے کر آتے ہیں. بچے جو یہاں، عورتیں، آدمی، سب نوجوان بزرگ سب آتے ہیں یہاں پہ منتیں مرادیں مانگنے. اس نے ایک خاص قسم کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماحول جو ہے یہ عین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتا ہے؟ یہ جو درگاہ اولیاء ہیں ایک ایسی درسگاہیں ہیں یہاں پر انسان کو ظاہری بھی اور باطنی دونوں طرح کے درس ملتے ہیں. واہ. اور اگر انسان یہاں علم بھی پایا جاتا ہے یا عمل بھی پایا جاتا ہے ان درگاہوں پر، اور جو انسان عمل و علم میں کامل ہو جائے تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کی نظر عنایت سے انسان ایسی ایسی منازل طے کرتا ہے. اچھا، یہ جو آپ دونوں فرما رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کھول دیجئے. یہ دینے والا صرف اہل مزار ہے یا ان کی جو اولادیں آگے بیٹھی ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈال رہی ہیں؟ اللہ کا جو مظہر ہے نا سرکار، اللہ کا مظہر ہے تمام اولیاء اللہ کی ذاتیں، ان میں اللہ جلوہ گر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اولیاء، ہم پوچھے نا کوئی اولیاء اللہ ہیں کون، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا بھائی کہ پیر کامل صورت ذل الہا، پیر کامل صورت ذل الہا یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ احباب جو ہیں وہ شاید یہ سمجھیں کہ بہت سے ایسے الفاظ جو کہ اردو لغت کے نہیں ہیں، ہندی لغت کے ہیں، ان کا استعمال جو ہے یہ عشق و محبت میں کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی یہ اس لیے آ گیا کیونکہ جب یہ بزرگ یہاں پہ تشریف لائے تو خاص طور پہ وہ لوگ، وہ طبقہ جو غیر مسلمانوں کا تھا اور سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، شودر سمجھے جاتے تھے،
سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے جو رغبت اور احترام اور توقیر دی ان لوگوں نے ان کو دی. اس لیے وہ لوگ جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، غیر مسلمان ہیں، انہوں نے بھی ان مرشدوں کے بارے میں جو منقبتیں لکھیں اور پڑھیں، ہم ان کو شاید آج اتنا تذکرہ کسی وجہ سے بھی نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی محبت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جی بے شک، کیونکہ محبت ہے خطہ بھائی یکتائی کا نام. بے شک انسان محبت ہے اپنی یکتائی کا نام. یکتائی کا نام. دیکھیں ان درگاہوں پہ ہم کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری انا مر جائے، ہمارا تکبر مر جائے، ہماری ہستی مٹ جائے. کیونکہ یہ ہستی مٹے گی تو اس بارگاہ کا ہمیں پتہ چلے گا. اس کے میٹے بغیر ہمیں نہیں مل سکتا. اور وہ کون مٹائے گا؟ وہ یہ ہستی ہیں اللہ والے، جو ہماری ہستیوں کو، ہمارے تکبر کو، ہماری اناؤں کو ختم کرتے ہیں. ہمیں درس دیتے ہیں کہ زندگی کو ایسے گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی محبت رکھو، کیونکہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری ہستی مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم مٹ جاتے ہیں تو پھر وہی رہتا ہے. کیا خوبصورت بات، کیا مشکل فلسفہ. جب وہ بچتا ہے تو وہی بچتا ہے، باقی سب فنا ہو جانا ہے. خواتین حضرات وقفہ لیتے ہیں، لیکن یہ سوچئے گا کہ یہ جگہ جہاں پہ درگاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کے خیالات اور تصورات جو ہیں، جو بیانات ہیں، وہ اتنے سادہ اور اتنے مشکل بیان جو ہیں وہ اتنی آسانی سے دل میں کیوں اتر جاتے ہیں. بات بڑی سادہ سی ہے. جو منصب پہ بیٹھے گا خدا اس پہ برکت ضرور ڈالے گا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اکائی، یہ ایک ہونے کا رشتہ ہے. اگر دوئی ہوگی تو پھر نہیں ہو سکتا. نہ تو نہ میں، صرف تو ہی تو ہوگا. یہ جذبہ، یہ خیال صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہوگا، یہ عمل ہوگا. جو بھی اس راستے پہ چلے گا خدا اس کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ایک زمانہ تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ. یاسر شیخ صاحب السلام علیکم. یاسر صاحب ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو بات. حضرت عمر خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ میرے امام علی کرم اللہ کے ساتھ کھڑے تھے اور امام علی کرم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے معتبر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر. کہا اچھا اس کے بعد کون ہے معتبر؟ فرمایا تمہارے بابا عمر خطاب. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ گھبرا گیا کہ اگر میں نے اگلا نام بھی پوچھا تو حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں، علی مرتضیٰ کا نام کب آئے گا؟ آپ نے تیسرا سوال نہیں پوچھا. اس نے خاموشی اختیار ہوئی. پھر امام علی کرم اللہ جو ہے وہ مسکرائے اور عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ علی تو صرف عام سادہ سا ایک امتی ہے. یہ جو عاجزی ہے نا، یہ وہ راستہ ہے جو عشق کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر تحائف جو ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں. درگاہوں پہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور درگاہ کو ہدیہ دیتے ہیں. یہ واحد درگاہ ہے جہاں میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کام جو ہیں وہ چاہے ایک نئے انداز سے، لیکن حقیقت اور پذیرائی جو ہے یہ قیامت ہے. لوگوں سے علمی سوال پوچھے جائیں اور پھر درگاہ ان کو ایک ہیمپر جو ہے وہ دے. یا سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 سوال کر لوں ان لوگوں سے. اچھا بھیا، پہلی بات تو یہ بتائیے، اور ہاتھ اٹھانا ہے، جواب نہیں کسی نے بھی دینا. ہاں ہاتھ اٹھانا ہے سر. یہ فرمائیے کہ آسان کر رہا ہوں اس بات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ماؤں سے دودھ پیا، ان میں سے ایک ماں جو ہماری ہیں وہ حضرت ام ایمن بھی ہیں. یہ وہ راوی کر رہی ہیں بات کو کہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ابوا. یہ مکہ سے تقریباً 2 راتوں کے فاصلے پر ہے. اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو دفن کیا. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میرے محمد کی اس وقت عمر کیا تھی جس وقت آپ نے اپنی ماں کو قبر میں لحد میں اتارا؟ ہاتھ اٹھائیے گا، جواب نہ دیجیے گا. جی 6 برس. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب ذرا غور حضرات فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں یہاں پہ ذرا ایک لمحے کو غور کیجئے کہ جو 6 برس کا بچہ ہو
ہو وہ نبی رسول اور آخری اور اپنی ماں کو قبر میں دفن کر رہا ہو، کیا گزرا ہوگا اس پہ۔ اور یہ بات عرض کروں، ام ایمن یہ کہتی ہیں کہ جب محمد نے اپنی ماں کو دفن کر دیا اور اگلی صبح ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو محمد مجھ سے گم گئے، محمد مجھ سے گم گئے۔ میں محمد کو آوازیں دوں کہ محمد کہاں ہو، محمد مجھے آواز نہ دیں۔ پھر میں قبر پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ 6 سال کا محمد اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہا تھا، لپٹ کر رو رہا تھا۔ آج ہمارے مسائل کچھ مختلف سے ہو گئے ہیں، آج رونا عشق میں کیا دکھوں میں بھی نہیں آتا۔ ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا جہاد ہے جو لمبا ہو گیا تھا لیکن اور مسلمانوں کو بھوک لگنے لگ گئی تھی بہت، صحابہ نے جا کے اپنے قمیضیں اٹھائی تھی، پیٹ دکھائے تھے، پتھر بندھے تھے، رسول نے بھی قمیض اٹھائی اور پتھر دکھائے تو وہ 2 گنے تھے۔ یہ فرمائیے کہ کسی کو یہ یاد ہے کہ وہ کون سا غزوہ تھا، وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا؟ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا؟ کسی دوست کو اس کا جواب معلوم ہو تو بلال قطب صاحب کی جانب سے غزوہ خندق کے موقع پر۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا کہ بلال قطب صاحب کے دستہ مبارک سے ہی یہ انعام۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم بیٹا، آپ کہاں، کیا نام آپ کا؟ سمرین۔ آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ 37 بلاک ڈی جی خان۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں زیادہ تر آ کر کیا کرتی ہیں؟ کچھ مانگتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں یا ویسے ہی بس آتی ہیں؟ مانگتے ہیں۔ آپ نے کیا مانگا؟ بتانے کی بات نہیں ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ کے لیے دعا منگوانی ہے آپ سے۔ اس کی بچی کی بہت حالت نازک ہے، ان کی ڈاکٹر نے جواب دیا بہت بیمار ہے، ان کو انتڑیوں کی کوئی بیماریوں نے سب، بہت برا حال ہے اس بچی کا۔ اللہ تعالیٰ آسانی دے۔ میری درخواست یہ ہوگی بیٹا آپ سے کہ آپ آیت کریمہ کا ورد بہت کیجیے، بہت زیادہ کیجیے، اللہ آسانی دے۔ بہت تمنا تھی آپ سے، آپ ملے، مجھے بہت دلی خوشی ہے۔ اللہ آپ کو بات رکھے، اللہ بات رکھے، بات رکھے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ صفیہ شبیر۔ آپ کہاں سے آئی ہو بیٹا؟ کے بلاک سے۔ کے بلاک سے آئی ہو؟ جی۔ ہمیشہ آتی ہو یا آج آئی ہو؟ نہیں، میں دربار میں ہمیشہ آتی ہوں، ہم جو بھی مراد یہاں مانگتے ہیں ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ ہم 8 بہنیں تھے یہاں پر، ہم نے مراد مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 بھائی دے۔ میری امی ایک بھائی پیدا ہوا، ایک میں نہیں مانگا، 2 مانگے؟ ہم نے 2 مانگے کہ میری امی چاہتی ہیں کہ جوڑا ہو جائے۔ اچھا۔ ہم نے دربار میں چادر چڑھائی، اللہ نے سرکار کی بدولت، اس دربار کی بدولت، اس پاک ہستی کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں 2 بھائی عنایت فرمائے۔ اس دن سے ہمارا عقیدہ بن گیا ہے۔ میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، امی نے منت مانگی کہ سرکار کے دربار میں جائیں گے، اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو ان بیٹیوں کے نصیب بھی کھل جائیں گے۔ اللہ نے 3 بہنوں کی شادی سرکار کے وسیلے سے دربار کی برکت سے کروا دی ہے۔ جی میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ شبنم۔ شبنم کہاں سے ہو آپ؟ ڈی جی خان سے، یہی سامنے کا گھر ہے میرا۔ تو کیوں بلایا ابھی؟ میں نے مسئلے کے لیے بلایا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 سسٹرز ہیں، رشتے بہت آتے ہیں لیکن مسئلہ مطلب حل نہیں ہوتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شبنم۔ اور دوسری بہن کا؟ شہلا۔ دونوں بہنیں جو ہے نا، میں انتہائی ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک تو گندم کھانی چھوڑ دو، اس سے تمہارے گھٹنوں کی دردیں ٹھیک ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، گندم بالکل نہیں کھانی کسی بھی چیز ہے۔ اب یہ مشکل والا کام بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز 2 تسبیحاں پڑھنی ہے، ایک 3 اللہ کے نام ہیں، یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، اور ایک پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 2 پڑھتے رہنا ہے، جب رشتے آئیں گے انشاءاللہ تعالی بس برابر کا رشتہ جو ہے وہ قبول کر لینا۔ کیا نام آپ کا؟ رضوانہ۔ کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں ہم روز آتے اور یہاں آنے سے سکون ملتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے ہمارے۔ گھر میں نہیں ملتا؟ نہیں، یہاں آنے سے گھر میں نہیں ملتا؟ ہمارے پیر صاحب ہیں یہاں پہ، ان کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام نہیں چھوڑ دی۔
देखो तुम स्कूल जाओ, हो सकता है स्कूल में भी तुम्हें सुकून मिले। नहीं, ये हमारे मुर्शिद मुर्शद है जी से मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, तुम क्या करने आती हो? मैं यहाँ पर दुआ मांगने आती हूँ, मेरा दिल करता है आने को। दिल करता है? अच्छा, ये क्यों नहीं ऐसा होता कि लोग जो हैं वो घरों में दुआएं मांगे, यहाँ क्यों आते हैं, दरगाहों पे क्यों आते हैं? ये अपना यकीन होता है। अपना यकीन होता है। तुम्हारी दुआएं कबूल हुई यहाँ पे? जी माशाल्लाह से सारी तकरीबन। सारी हुई? जी। कोई एक दुआ बताओ कि जो कबूल हुई। तकरीबन मेरे सारे सेमेस्टर के मैं पास हो गई, मन्नत मानती यहाँ पर आकर। 6 तो पढ़ना भी तो था ना, मन्नत माननी थी बच्चे। कहेंगे खुशी से हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके टांगे पे कमली है काली। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रत अली अहमद शाह साहब के दरबार से हमारे साथ आज जो गद्दी पर इनके हैं, इनके साहबजादे मकबूल मोहिउद्दीन साहब, वो तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक बात इनसे बात करने से पहले अर्ज़ करूँ कि यकीन कीजिए जो हदीस है ना कि अल्लाह के वली वही होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आए। मकबूल साहब को देखने के बाद और उनको मिलने के बाद सवाए आजिज़ी अली और याद खुदा के यकीन कीजिए और दिल पे कोई कैफियत जो है वो तारी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हज़रत ये हमारे लिए अकीदत भी है और सादत भी है। हज़रत ये तो पहले फरमाइए कि इस दरबार की तारीख़ क्या है और ये कब से यहाँ पे लोग मुरीदैन जो हैं वो फैज़ हासिल करने आ रहे हैं? ये पार्टीशन हमारे जो जद्द अमजद हैं वो अकबर बाबर के अहद में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए बगदाद से। जी जी। और यहाँ आकर उन्होंने दौरान सियाहत बहुत से शहरों की सियाहत की और फिर आखिर में कैथल ज़िला करनाल में क़याम फरमाया और वहाँ आपके ज़ेर असर बहुत से गैर मुस्लिम जोगी मुसलमान हुए और आपकी वारिस जो है ना वो हमारे वालिद अली अहमद शाह साहब गिलानी वो मादरजाद वली थे और उनसे दुनिया फैज़ उठाती थी। हिंदू मुस्लिम सिख सब आते थे, सब हाज़िरी देते थे और कहते थे हमें देखकर अल्लाह याद आता है और बीमारों को शफा मिलती थी। और हिंदू सिख अब भी एतक़ाद रखते हैं। वहाँ जब मैं जाता हूँ इंडिया तो याद करते हैं। एक हिंदू ने मेरे से जिक्र किया कि मेरा बच्चा बीमार था बहुत और मैं बहुत परेशान था, इलाज करनाल में भी कराया इधर उधर, तो मैं क़िबला मियाँ साहब को लेकर गया, घर गए मेरे और कोई मैंने हार डाला उनके गले में, मोतिये का था हार गलबन, वो मैंने मोतिये का हार उन्होंने मेरे बच्चे के गले में डाल दिया, फूल सूखते गए और मेरा बच्चा ठीक हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह हमारे जद्द अमजद हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कोई दिल्ली कलकत्ते इधर से लोग आए, मरीज़ था, एक वो बच्चा था 15 साल का, वो ठीक नहीं हो रहा था, जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, उन्होंने ला के मज़ार के ऊपर डाल दिया। वो पड़ा रहा 2-3 घंटे कोमे में था वो 3 महीने से। तो थोड़ी देर के बाद उसने झुरझुरी ली और 3 महीने के बाद कहा पानी। तो सारे हिंदू थे, वहाँ तो हिंदू ही होते हैं सारे, वो खुश हुए, बोतल लाए। उसके बाद फिर वो कौमे में चला गया। कौमे के बाद जब वापस फिर आया 1 घंटे के बाद दौड़ता हुआ नीचे गया सीढ़ियों से। वाह। तो उनके माँ बाप बहुत खुश हुए, फिर बहुत उन्होंने खैरात की और कहा जी ये शहर में धूम होगी, बाबा ने जिंदा कर दिया बच्चा। आज भी हिंदुस्तान में आपके दादा साहब का जो दरबार है वो हिंदू चला रहे हैं? हिंदू चला रहे हैं, सारे मुरीद हैं? जी हम सब वही हिंदू लंगर चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, वही हम मेहमान होते हैं, वो मेज़बान होते हैं। क्योंकि कैथल ज़िला करनाल हरियाणा में बहुत कम हैं मुसलमान हैं, दिल्ली वगैरह यूपी में हिसार में तो हैं। उनको तो ये इल्म है ना कि मुसलमान की कब्र है जिस पे वो देते हैं। अब देखिए हम तो अपने मसलकों में शाह साहब बिखर गए
اور وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی اپنی عقیدت سے جڑے ہوئے ہیں. ایک ہندو نے میرے پاس لیکچرار بڑے پڑھے لکھے آتے تھے جی، کہتے تھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، میرا کھڑے ہو جایا تو نماز پڑھتے کہ ہمیں سکون ملتا ہے، یہاں کے ہمیں مندروں میں نہیں ملتا. یہ ان کے الفاظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کا 1 بجا تھا، ہم اپنے آپس میں بیٹھ کے پاکستانی باتیں کر رہے تھے، کھل کر جیسے اپنے پاکستان میں کرتے ہیں. تو دستک ہوئی 1 بجے، قریبی تھا پولیس اسٹیشن. وہ ہمارے 4 آدمیوں سے میں نے کہا تم جاؤ، میں نے پتہ نہیں ابھی کوئی ہماری گریز کرے گی. ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سب انسپیکٹر کھڑا تھا، مونچھیں تھی اس کی. کہنے لگے، اس نے کہا میں نے پیر جی سے ملنا ہے. میں پھر میری جان میں جان آ گئی کہ بس اب یہ اس طرح نہیں آیا، ملنے آیا. تو وہ پھر میرے سے ملا، کہنے لگے میں تلاش میں تھا، مجھے کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دلی جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. مجھے سریش کمار کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو نور محمد رکھا ہوا، کسی وقت ضرورت پڑی تو رکھا ہے نور محمد. حضرت یہ وسیلے کے تصور پہ بھی کچھ فرما دیجئے، لوگوں کی اس پہ تعلیم کیجئے. ہم اس پہ بہت شاید کم تعلیم رکھتے ہیں. وسیلے ذریعے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وسیلوں کے ذریعے سب کچھ اظہار ہوا ہے. آدم کا وجود بھی وسیلے کے ذریعے آیا، اور دنیاوی کام بھی وسیلے کے بغیر نہیں ہوتے. وسیلہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو ہم پہچان نہیں سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان میں تصوف اس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر تشدد تو نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں؟ تصوف کی تعلیم تو ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں گمراہ، تو وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں زیادہ. ورنہ جو ہے محبت والے اہل تصوف ہے، وہاں یہ چیز نہیں ملے گی. اور ہمارا درس بھی یہی ہے، کوئی بھی ہو، غیر ہو، اپنا ہو، اس کے ساتھ محبت اور پیار سے. بے شک. حضرت میرا ایک شکوہ ہے آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں. مجھے لگتا ہے کہ درگاہوں کا جو بہت بنیادی کام تھا، مسجد بھی ہے یہاں پہ، کلینک بھی ہے، یہاں پہ تعلیم بھی ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ تدریس ہونی چاہیے تھی، دنیاوی سب تعلیمیں یہاں پہ ہونی چاہیے تھی. ہم اپنے درگاہوں کو، خانقاہوں کو تعلیم کی طرف لے کے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم نے فلاحی ادارے کھولے ہوئے ہیں، ڈسپینس، ایک ہسپتال، ایک فری ہسپتال شاہ کمال فری ہسپتال، ایک اسکول بھی قائم ہے، ایک درسگاہ بھی قائم ہے خواتین کے لیے، بچیوں کو پڑھانے کے لیے. بڑا ضروری ہے جی، یہ تعلیم رکھا ہوا ہم نے سب سے. حضرت یہ فرمائیے کہ درگاہیں اور خانقاہیں جو ہیں آج دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنا ایک رول ادا کر سکتی ہیں؟ کر رہی ہیں، مگر یہ جو تشہیر ہے انہیں لوگوں کی زیادہ ہے، ورنہ کر رہے ہیں. یہ رات کو کھلی رہتی ہے درگاہ، جو چاہے آئے؟ جی ہاں، 11 12 بجے تک کھلی رہتی ہے. تو حضرت ایسا نہیں لگتا کہ کہیں ایسا ہو کہ اس ملک میں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ درگاہیں اور مسجدیں جو ہیں یہ 24 گھنٹے کھلی رہیں، جو چاہے آئے، کاش ایسا ہو، روٹی کھائے، سوئے، جو چاہے کرے. مہمان تو ٹھہر جاتے ہیں، باقی یہ ہے کہ لنگر بھی چلتا ہے، کوئی آئے، غیر اجنبی آئے. ایک پیغام جو آپ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ ساری دنیا کو، سارے ملک کو اور ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر دیکھنے والوں کو ایک پیغام جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس درگاہ سے ان لوگوں تک جائے؟ بیعت کے وقت میرے والد صاحب نے کہا، جی ہاں، بیعت کے وقت، کہ کبھی پیرزادی کے زوم میں نہ آنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. عاجزی اور انکساری جو ہے نا وہ اللہ کو مقبول ہے. اور مولانا روم کا ایک شعر پڑھا، میرے یاد نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کے جاؤ تحفہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب قوالی کی اجازت ہے؟ جی ارشاد. خدمت سے ملتا ہے عظمت کا پتہ، رحمتیں اترتی ہیں اسی زینے سے. واہ 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 واہ. تیرے پورے
محی صاحب کے پیر صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے دادا حضور کی اس وصال کرنے کی جگہ پر، پردہ کرنے کی جگہ پر ڈاکٹر جنید صاحب آپ کو ایک ہدیہ کروں بات ضرور. حضرت معاذ بن جبل جو ہیں ان کا بڑی کم عمری میں وصال ہوا، اور جب وصال ہو رہا تھا تو رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ معاذ آپ نے تو رسول کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو ڈر ہے جنت نہ میں جانے کا؟ کہا جنت میں جانے کا تو مجھے خوف ہے. کہا جنت میں جانے کا کیسے خوف ہوتا ہے؟ کہا جنت میں جانے کا خوف یہ ہے کہ وہ روزے جو میں گرمی کے دنوں میں یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکھتا تھا، جنت میں وہ کہاں نصیب ہوں گے؟ کہتے ہیں وہ میں جو چھپ کے خلوت میں اللہ کے رسول کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا، مجھے وہ جنت میں کہاں نصیب ہوں گے؟ اور پھر آخری بات کیا خوبصورت فرمائی. حضرت معاذ کہتے ہیں صحابہ سے کہ وہ مجلسیں جن میں کہ میں اچھل کے اگلی نشستوں میں جاتا تھا اور وہاں بیٹھتا تھا رسول کی باتیں سننے کے لیے، جنت میں وہ کہاں نصیب ہوگا؟ یہ ان کا معاملہ ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن تجسس دیکھیے، جب یہاں پر آتے ہیں نا تو یقین کیجئے یہ وہ مقامات ہے جن کو اللہ نے چنا ہے لوگوں کی توفیق کے لیے، کہ لوگ یہاں پر آئیں اور امید لے کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا قول ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ لوگ ہیں لوگ جن سے توقع رکھیں. اور آج ہم ان سے، شاہ صاحب سے، گیلانی صاحب کی اولاد سے یہ توقع کر کے جا رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہماری بات بھی سن رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں کی آسانیاں اور رہنمائی دے، اور اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں پیدا کرے جو میرے رسول نے ابن ماجہ میں کہیں. اس ملک کو اللہ وہ ٹھنڈی ہوا بنا دے، جو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ساری دنیا میں چار سو پھیل جائے، اور سوائے اللہ کے، سوائے محمد کے کوئی آواز اس کانوں کو سننی نصیب ہی نہ ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.